हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अहमद रजा कादरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। दिगर उलमा अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की बाइज़्ज़त ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहु मौलाना। भैया बैठ जाइएगा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मौला, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी अता और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ, क्योंकि रब की अता तो वो है कि वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, मेरे उलझे सवालों का वही हल भेज देता है और सुलगती कर देता है। कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ मैं, अच्छा लगे तो आप दुआओं से नवाजना। और ये आप जो देख रहे हैं हमारे कारी इदरीस रजा साहब की मेहनतें हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है। आपको की ये जिम्मेदारी है कि हम इनके कांधे से कांधा मिलाएं और इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुआशरे के हर तबके को अल्लाह के हबीब ने इज्जत बख्शी है कि नहीं बख्शी है। और सबसे ज्यादा वकार अगर अल्लाह के हबीब ने किसी को इनायत किया है तो वो औरत की जात है। कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर अच्छा लगे तो दुआ करना, मोहब्बत के साथ कहीं सुभान अल्लाह। कि उनके घर में जन्नत की जो माहौल था ना वो बयान कर रहा हूं कि जिनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, और जिनके घर के आंगन में, और जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी सी को दे दे अगर मिल जाए तो। कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका। सभी हजरात बुलंद आवाज से बोलकर गए सुभान अल्लाह। कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, आज उम्मते आका, कि सुन्नती तरीके से, सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती, सुन्नती तरीके से शादियां नहीं होती। और मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। और फिर भी माँ के हाथों से, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं
بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج جتنے بھی آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا تو وہ سب یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کسی دنیا دار کو خوش نہیں کرنا, اللہ کے حبیب کو خوش کرنا ہے. یہی سوچ کے بیٹھے نا سب لوگ. ہم نبی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں اور آپ بھی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں. توجہ کے ساتھ اپنے دلوں کی تختی پر جملے نوٹ کرنا. اگر ہم نبی کی تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اپنا اپنے کی تعریف کرتا ہے. اگر تم تعریف کرو نبی کی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. تمہارے نبی کی ذاتی مقدسہ وہ ہے کہ تم ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی نبی کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی نبی کی تعریف کرتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر پورے آپ سروے کر لیں, پوری کائنات میں اتنی عظیم شخصیت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, لیکن آج میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. مسلمان نہیں ہے, مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے, مسلمان نہیں ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں میں سے ایک. رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. جب اس نے لکھنا شروع کیا تو فرسٹ پیج پر فرسٹ لائن پر کیا لکھتا ہے؟ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. وہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم as life so tender beautiful no on come in the world and will not come. حضرات جس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے, لوگوں دنیا کی دھرتی پر اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دنیا میں اتنا کوئی حسین آیا ہی نہیں ہے جتنا کا حسین آمنہ کلال آیا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں اتنا کوئی خوبصورت آئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد دنیا میں اس پوری کائنات میں اتنا کوئی حسین آیا ہی نہیں ہے جتنا کہ آمنہ کا لال آیا ہے. will not come اور آ بھی نہیں سکتا ہے. اب ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تو نے نبی سے پہلے والوں کو نہیں دیکھا اور جو نبی کے بعد میں آنے والے ہیں ان کو تو نے نہیں دیکھا. اگر ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھتے تو ان کی تعریف کرتے, لیکن تو نے نہیں دیکھا. ہم تیری بات کا یقین کیسے کر لیں کہ دنیا میں نبی سے زیادہ خوبصورت تو یہی نہیں. ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے. تو آؤ چلو 1400 برس پیچھے چلتے. فرعون کی چوٹی پر چڑھے نبی, فرعون کی چوٹی پر چڑھ کے آمنہ کا لال بولتا ہے, حامل قرآن بولتا ہے, محبوب رحمان بولتا ہے, اللہ کا حبیب بولتا ہے. اور جب نبی بولے تو اپنے کلچر کو پیش نہیں کیا, اپنی تہذیب کو پیش نہیں کیا, اپنی ثقافت کو پیش نہیں کیا, اپنی رسالت کو پیش نہیں کیا, بلکہ جب آمنہ کا لال بولا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں 40 سال سے میں تمہارے درمیان میں رہ رہا ہوں, بتاؤ تم نے مجھ محمد کو کیسا پایا, بتاؤ مجھ محمد کو کیسا دیکھا. تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں. ہم نے کوئی دیکھ, بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اب سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ مکہ والوں تم نے نبی سے پہلے والوں کو نہیں دیکھا اور جو بعد میں آنے والے ان کو نہیں دیکھا تم نے, اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا؟ تو آؤ چلو اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے. سوال آ گئے جبرائیل ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں. نبی ارشاد فرماتے جبریل ذرا یہ بتاؤ ساری کائنات تم نے دیکھی ہے, ہر چیز کو تم نے دیکھا ہے, بتاؤ کہ مجھ محمد کے جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ سبحان مجھ محمد کے جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چاند و سورج کو دیکھا ہے, برگ و سمر کو دیکھا ہے, خشک و تر کو دیکھا ہے, لوح و قلم کو دیکھا ہے, جن و بشر کو دیکھا ہے, آدم کی آدمیت کو دیکھا ہے, نوح کی گریازاری کو دیکھا ہے, موسیٰ کے جلال کو بھی دیکھا, عیسیٰ کے کمال کو بھی دیکھا, ایوب کی صبر و رضا کو بھی دیکھا. میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے لیکن آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک نہ. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل
حسن اخلاق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا پیارا حبیب ہم کو عطا فرما دیا۔ یار دنیا میں اگر دل لگانا ہے تو نبی سے دل لگاؤ، اگر دنیا میں دل لگانا ہے تو نبی سے لگاؤ، اس لیے کہ ہر پیار جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن کملی والے کا پیار کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ماں یار، ماں اپنی اولاد کو اتنا پیار کرتی ہے، 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، لیکن یہ پیار دنیا بھی ہے۔ اگر آج بیٹے کا انتقال ہو جائے تو آپ یہ تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی قبر میں جا کر کے لیٹی ہو، اس کے ساتھ سوئی ہو۔ یہ دنیا بھی پیار ہے۔ باپ پوری زندگی داؤں پر لگا دیتا ہے، پوری زندگی اپنے خون کو پسینے کی طرح بہاتا ہے، لیکن آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی قبر میں جا کے لیٹا ہے۔ یہ دنیا کا پیار ہے۔ لیکن آؤ کملی والے کا پیار تمہیں بتاؤں، کبھی ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کعبے کے بدرود تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دیکھا کبھی نہیں لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر، جب مرنے کے بعد دنیا سے گیا ہے، قبر کے اندر جب آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صاحب ہے۔ جہاں ماں پہنچے یا نہ پہنچے، باپ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہاں مصطفیٰ ضرور پہنچ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام اعظم اقبال رضا صاحب قبلہ، شاعر اسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز کے مالک میرے عزیز۔ تو اگر عشق کرنا ہے تو کملی والے سے کریں۔ بھیا جو کام کر رہے ہیں تو کرنے دے، باقی میری طرف توجہ کریں، بس 5 منٹ کی بات ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے ابھی ایک پروگرام میں کہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں نا روڈ پہ، تو ان کے پیچھے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جملے لکھے، تم نے دیکھا ہوگا، پوری نظر والے تیرا منہ کالا، نہیں ہوتا، عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں تو دیر تک سر کھلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ گاڑیوں کے جو پیچھے لکھے ہوئے تھے نا جملے، یہ گاڑی والے کی زندگی، پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، پوری زندگی اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ ایک بار میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ میں ایک میرا ساتھی تھا، اس پہ ایک گاڑی پہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا، صنم بے وفا۔ ایسے جملے بھی ہوتے نہیں لکھے ہوئے، صنم بے وفا۔ اس سے کہا کہ بھئی یہ کیا لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ صنم بے وفا لکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے کبھی کسی سے پیار کیا ہوگا، پیار کیا ہوگا کسی سے، اس نے اسے دھوکہ دے دیا، تو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، لکھ کے اپنی بھڑاس نکالنا۔ بھئی یہی تو ہوتا، اپنی بھڑاس نکالنا۔ لیکن نادان، تو نے پیار ہی اس سے کیا جو بے وفا ہے، تو نے پیار ہی اس سے کیا جس کا دھوکہ دینا جس کی فطرت میں۔ میں تجھے ایسی شخصیت کا نام بتاؤں، پیار تجھے اگر کرنا ہے تو اس سے کر۔ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ایک بار پکڑتے ہیں تو میدان محشر میں بھی نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تجھے پیار ہی کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کر، اگر تجھے عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کر۔ اس لیے کہ جو نبی سے عشق کرتا ہے نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق ہو تو ایسا، حضرت بلال نے عشق کیا سرکار سے، جانتے ہو آپ؟ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تجھے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ان لوگوں کو دین پہ چلنا مشکل نہیں تھا، حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھ لیا نا سرکار کا، تو بازار کے اندر جا رہے ہیں تو ظالم پیچھے سے کوڑے برسا رہا، کوڑے برسا رہا، اور ایک کوڑا جب لگتا تھا نا ساتھ میں جو ہے کھال کھچ کے آ جاتی تھی، لیکن حضرت بلال ہے، پیچھے سے کوڑے لگ رہے ہیں اور حضرت بلال ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھ لیا بلال یہ ہنسنے کا مقام تو نہیں ہے؟ جب کوڑا مارا جائے گا چوٹ لگے گی، ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کی
ذات کی قسم بلال نے جو جملہ کہا تھا دل کی تپتی پہ اتار لے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب تم مٹی کے برتن خریدنے جاتے ہو نا بازار میں تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے. میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے تو ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کچا تو نہیں ہے, لیکن میرا یہ ایمان کہتا ہے پروردگار عالم تو خرید لے. بلال کی کھال تو اتر سکتی ہے لیکن بلال کی زبان سے کلمہ مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا. آج لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل, اور وہ بندہ دین کہہ رہا ہے جس کے لیے آج مسجد میں گرم پانی کا سردیوں میں انتظام بھی ہے, اے کا انتظام بھی ہے, بہترین قالین پہ سجدہ کرتا ہے. آج وہ ایسا بندہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ارے دین پہ چلنا تو مشکل ہی نہیں ہے, آسان ہی آسان ہے. تو چل کے تو دیکھ, تو اللہ کر دے. بس 5 منٹ سن لیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. حضرت فاطمہ جب ایک مرتبہ بیمار ہوئی نا تو حضرت علی ارشاد فرماتے فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو نا کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا. آج میرا دل چاہتا ہے تو کہ تم مجھ سے کچھ مانگ لو, کچھ مانگ لو. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی کو دے دیا ہے, اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. حضرت علی فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم سے کچھ مانگ, نبی کی بیٹی کچھ مانگ لے. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اگر دینا ہی چاہتے ہیں نا تو ایک انار خرید کے لا دیں. انار کو میرا بڑا دل کر رہا, انار خرید کے لا دیں. حضرت علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 ہی دینار تھا. کتنے بول کے بتائیں یار, آپ نبی کے غلام ہے نا, آسانیاں لگوتی ہے. کتنے دینار تھے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا 1 ہی دینار تھا. لے کر کے چلے بازار کی جانب, بازار سے ایک انار خریدا اور خرید کے جیب میں رکھ لیا. لیکن آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت علی کا دروازہ وہ ہے کہ آج تک کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹے ہی نہیں ہے, لوٹا ہی نہیں ہے. خرید تو لیا نا, لیکن ایک بزرگ جھکو ہی کمر, بھوے جھکی ہوئی, کمزور, عرض کرتے ہیں علی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں اس لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ہر جگہ سے بندہ مایوس ہو سکتا ہے لیکن علی کے دروازے سے کوئی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. مجھے چاہیے کچھ کھانے کے لیے. حضرت علی نے وہ 1 ہی انار تھا جن میں نکال کے دے دیا. اب دل میں سوچتے ہیں یار پہلی مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا, نبی کی بیٹی نے پہلی بار کچھ مانگا تھا اور میں نے وہ اس کو عطا کر دیا. خیر کوئی بات نہیں, آپ دے کر کے چلے گھر کے اندر. حضرت فاطمہ گھر کے اندر لیٹی ہے. جب چہرے پر نظر پڑی نا پیاری نبی کی پیاری بیٹی, دیکھ کر کے سمجھ گئی علی میں جانتی ہوں میرے ساتھ تم بے وفائی نہیں کر سکتے, تم نے خرید بھی لیا ہوگا, وہ تو کوئی اللہ کا بندہ مل گیا ہوگا راستے میں, سوال تم سے کر دیا ہوگا, تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. علی میرے ساتھ تو بے وفائی نہیں کر سکتے نا تم. ہاں بات تو یہی ہے. اب گھر کے اندر دونوں میاں بیوی ہیں, توجہ کے ساتھ سننا جملہ, دونوں میاں بیوی گھر کے اندر ہیں. دستک ہوئی دروازے پر, ایمان دیکھے ایمان. یار دنیا کے سامنے رونا مت رو, ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے بھی تو شکایت کرو. اپنے معاملات کو اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ کے دیکھو. اللہ کی ذات کی قسم تمہارے دشمن سے جو تم سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ لینے والا تمہارا رب ہے. سب کام ہمیں خود ہی کرنے. دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کون ہے دروازے پہ؟ حضرت سلمان فارسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب یہ دروازہ کھلوایا نا تو حضرت علی, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے 9 انار اللہ کے حبیب نے تمہارے لیے بھیجے. کتنے؟ 9 انار اللہ کے حبیب نے تمہارے لیے بھیجے. ایمان دیکھیں حضرت علی کا. حضرت علی فرماتے ہیں سلمان فارسی تمہیں شاید غلطی لگ رہی ہے, تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے, یہ میرے نہیں ہیں, کسی اور کے ہوں گے. تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے حبیب نے نام بتایا ہے کہ حضرت علی کو جا کے دینا, اور آپ کہتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں. تو حضرت علی فرماتے نہیں یہ میرے ہو ہی نہیں سکتے, یہ میرے ہو ہی نہیں سکتے. کہ کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو تمہارے نہیں ہو سکتے؟ تو حضرت علی ارشاد فرماتی اگر میرے ہوتے نا تو پھر 9 نہیں ہوتے, پورے 10 ہوتے. کتنے ہوتے؟ 10. زور سے بول کے بتائیں. میرے ہوتے تو 9 نہ ہوتے, 10 ہوتے. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے حضور یہ تو بتائے کہ دلیل کیا ہے, آپ کے ہوتے 10 ہوتے. تو حضرت علی فرماتے تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن نہیں پڑھا.
حضرت علی فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے تو اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کے راستے میں 1 انار خرچ کیا تھا، اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10واں بھی نکال کے دیا، عرض کرتے یار علی میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تیرے 10 ہی تھے۔ تو ایمان مضبوط کریں اپنا ایمان، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو راہیں آسان ہو جائیں گی، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو زندگی بدل جائے گی، زندگیوں میں تبدیلیاں کریں۔ حضرات محترم اور اپنے عقیدے کو سدھاریں۔ بس ایک لاسٹ بات میں آپ سے کرنے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جن کے عقیدے پختہ ہوتے ہیں نا، ایمان مضبوط ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد نازل ہوتی ہے، آسمان سے مدد اللہ اتارتا ہے۔ اور کس طریقے کے ایمان؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ہمارے قاری ادریس رضا کی محنتیں ہیں جو آپ سب یہاں اکٹھا ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ کام اسی طریقے سے پورے سال یہ محنت کرتے ہیں، اور پورے سال کا جو ذخیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ آپ حوصلے کی داد دیں کہ ہماری اتنی بڑی بستی کے اندر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی دین کا۔ آج لوگوں کے معاملات کیا بن گئے؟ اگر کسی کے گھر پہ جا کے مدرسے کے لیے کچھ مانگ لو نا، کچھ مانگ لو تو بندہ دے تو دیتا ہے لیکن دس سناتا ہے، کھا گیا، سارا معاملہ خراب کر لیا، اپنی جیب بھر لی۔ نہیں میرے بھائی، اگر تمہیں دینا ہی ہے تو یہ سوچ کے دے لو کہ یہ جو کام کر رہا ہے نا وہ دین کا کر رہا ہے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ دے رہا ہے، تو پھر تمہارا دینا بھی کامیاب ہوگا۔ عقیدہ مضبوط رکھے اپنے، اور کس طریقے کا عقیدہ؟ جب سرکار معراج کی رات، محبت سے کہیں سبحان اللہ، معراج کی رات جب نبی تشریف لائے حضرت ام ہانی کے مکان میں، اور حضرت ام ہانی سے ارشاد فرماتے، صبح اٹھ کے نبی ارشاد فرماتے ام ہانی آج میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، سارا کچھ دیکھ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں حضور آپ نے یہ دیکھا ہے تو آپ باہر جا کے کسی سے بتائیے گا مت، اس لیے کہ آپ کے لوگ پہلے بڑے مخالف ہیں، اگر آپ یہ بات کہیں گے تو اور زیادہ مخالفت آپ کی کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں یہ بات باہر تو کروں گا تو ضرور، اس لیے کہ کوئی میں جھوٹا ہوں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب صبح اٹھے تو سب سے پہلا بندہ جو ملا نا، تو سب سے بڑا بندہ ابو جہل ملا، سب سے بڑا ابو جہل ملا۔ تو اس کا انداز دیکھیں، ہر وقت نبی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ طاق میں لگا رہتا تھا، لیکن جس کو رب بڑھائے اسے کون گرا سکتا ہے؟ گرا ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہتا ہے اور سناؤ بھائی محمد معاذ اللہ رب العالمین، اور سناؤ، کوئی نئی بات ہو تو بتاؤ، کوئی نیا فارمولہ ہو تو بتاؤ کہ ہاں ہے نا، کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے کہ میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، سبحان اللہ، 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور اللہ کا دیدار بھی کیا۔ اب اس کی آنکھیں پھٹی کی 7 آسمان بھی دیکھ لیے، جنت بھی دیکھ لی، اور آ بھی گئے، لوٹ کے آ بھی گئے۔ نبی ارشاد فرماتے، وہ کہتا کتنا وقت لگا، کتنا وقت، جملہ دیکھیں یار، کتنا وقت لگا؟ نبی ارشاد فرماتے جب گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا ہوں تب بھی کنڈی ہل رہی، جب گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی اور واپس آیا ہوں تب بھی کنڈی ہل رہی ہے۔ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا، اور اسے ایک ایسی بات مل گئی ہی کہ اسے تو چاہیے تھی کوئی بات۔ ابو جہل کہتا حضور ایک بنتی آپ سے، کیا کہ یہ بات جو تم نے میرے سامنے کی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں کوئی جھوٹا تھوڑی، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو کہیں بھی کہہ دوں گا۔ جلدی جلدی گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، سب کو بلا، آؤ اکٹھا، آؤ ادھر دوڑ کر کے آؤ، آج نبی کو معاذ اللہ نیچا دکھائیں گے، کیونکہ ہمیں ایک بات ایسی ملی ہے۔ سارے جتنے بھی تھے ابو جہل کے ساتھ اکٹھا ہو گئے۔ تو حضرات اب یہ جو ابو جہل کہتا کہ اب بیان کریں آپ جو بتا رہے تھے، اب بولیں۔ نبی ارشاد فرماتے میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، اللہ کے قرب میں گیا ہوں، اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ تو حضرات محترم ابو جہل کا یہ تو بتا دو ٹائم کتنا لگا ہے؟ تو اللہ کے نبی پھر ارشاد فرماتے ہیں گیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی، آیا تھا تب بھی کنڈی ہل رہی ہے۔ جب اتنا جملہ کہا تو حضرات انہیں تو بات مل گئی، اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کے بندوں کو توڑا جائے جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ تو
انہوں نے مشورہ کیا سب سے پہلے اس بندے کو توڑا جائے جو سب سے پہلے جڑا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس بندے کو توڑے، اگر وہ بندہ ٹوٹ گیا تو پھر اور لوگ بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایمان و عقیدہ ہو تو ابو بکر کے جیسا ایمان عقیدہ ہو۔ حضرت ابو بکر اس وقت چیف جسٹس کی حیثیت سے تھے، خلیفہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی گئے اور جانے کے بعد سارے دروازے ابو بکر پہ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر تم مکہ کے لوگوں کا فیصلہ کرتے ہو، جج ہو تم، آج تمہاری بارگاہ میں ہم بھی ایک فیصلہ لائیں، لیکن فیصلہ عقل سے نہیں دل سے فیصلہ کرنا اور سوچ سمجھ کے کرنا۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمان پہ ٹہل کے آیا ہوں اور جنت کو بھی دیکھا ہے اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر تو کہے تو مانی نہیں جا سکتی، اگر میں کہوں تو مانی نہیں جا سکتی، اگر کوئی تیسرا کرے تو مانی نہیں جا سکتی، ہاں اسی بات کو اگر آمنہ کا لال کہہ دے تو یہ بات مانی جا سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اگر کوئی دوسرا یا تیسرا کہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، کیوں؟ اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر اس سے اور آگے کی بات بھی ہو تو وہ بھی مانی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر فتویٰ ہو کسی چودھری کا، اگر فتویٰ ہو کسی مولوی کا، اگر فتویٰ ہو کسی زمیندار کا تو بندہ غور و فکر کر سکتا ہے، تو بندہ اس میں سوچے بچار کر سکتا ہے، لیکن جہاں بات ہو نبی کی وہاں فیصلہ عقل سے نہیں بلکہ دل سے کیا جاتا ہے۔ جی بے شک، وہاں عقل سے فیصلے نہیں ہوتے، وہاں دل سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور یہ بھی عقیدہ رکھیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو علم دین سیکھے اور دوسروں کو سیکھے، سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے۔ اور جو کام ہمارے قاری ادریس رضا کر رہے ہیں، احسان مانیں ان کا احسان۔ آج میرے بھائی ہم علم سے بڑے دور ہو گئے، سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اپنی ماں بہنوں سے بھی کہ اپنے میک اپ پہ کم دھیان دے لینا اور اپنے پر کنٹرول کر لینا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا لینا، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ تو قرآن کی تعلیم ضرور دے دینا۔ آج ہمارے ہاں معاملہ کیا پتا، قرآن کو ہم نے بس مسجد تک اور قرآن خوانی تک محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن بس فاتحہ میں پڑھنے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن گھر کے اندر برکت کرنے کے لیے۔ بھائی وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، آپ قرآن خوانی کراؤ اللہ برکت نازل کرے گا، آپ پڑھو گے اللہ برکت دے گا، لیکن کبھی تم نے یہ قرآن خوانیوں تک محدود کر دیا۔ کاش اسی قرآن سے آپ زندگی کا جینے کا سلیقہ سیکھا، اسی قرآن سے آپ اپنے چالو چلن کو سنوار لیتے، اسی قرآن سے آپ اپنی زندگی کو بنا سکتے، لیکن ہم اس قرآن سے دور ہو گئے۔ میرے بھائی یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو ہمارے نبی پر نازل کیا ہے، اس میں کیا چیز کا بیان نہیں ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایمان کی آنکھوں سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن، یار لاسٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اور دل کی تختی پر جملے نوٹ کر لینا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے جہاں جہاں جس بستی جس گلی سے وہ گزرتے ہیں نا، تو ان کے قدموں کی خاک کو اللہ قیامت کے دن اٹھا لے گا، قدموں کی خاک کو اٹھا لے گا، اٹھانے کے بعد میزان عمل میں تولے گا، میزان عمل میں تولے گا، اور جتنے بھی گنہگار ان کے وزن کے برابر ہو جائیں گے، اللہ بغیر حساب کے بخشش فرما دے گا۔ یار دنیا میں ترقی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ دنیا میں تو کس طریقے سے وقت گزار سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ جو ہے اللہ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے، آپ زندگی آپ نہیں گزار رہے، کتا بھی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کتا بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، جانور کرتے ہیں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات ہم کو پیدا کیا نا، کچھ اچھے کام کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ تو حضرات اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری بستی میں جو مدرسہ چل رہا ہے کافی بچے ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہی طریقہ رہا جڑتے رہے تو ایک دو دن دور نہیں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر انشاءاللہ حافظ قرآن نظر آئے۔
ہر گھر کے اندر حافظ قرآن نظر آئیں گے. شکریہ ان کا کرتا ہوں میں. ویلکم حضرت قاری ادریس رضا صاحب کی بلا کہا کہ یہ اتنی محنت کر رہے ہیں ہماری بستی میں, اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ عروج و ترقی عطا فرمائے, اور جو ہماری بستی والے ہیں نا وہ بھی ان کا ساتھ دیں. میں نے دیکھا ان کو, میں نے ان کو دیکھا گلی گلی محلے محلے پھرتا ہوا, دیکھا میں نے. میرے بھائی بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو جو ہے مدرسے کے لیے بھی تعاون کرتے ہیں. یار جو دین کا درد لیے ہوئے اپنے دل میں گھوم رہا ہے نا, دین کا درد لے کے آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر آپ آج جڑ گئے اس کے ساتھ میں, میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے, جنت میں لے کے جائیں گے. مگر میں نے دیکھا انہیں گلی گلی پھرتے ہوئے. آپ حضرات ان کا ساتھ دیا کریں. اور پورے مجمع کے اندر میں جاننا چاہتا ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بستی کے لوگ کتنے بیدار ہیں اور کتنے جو ہے بیکار ہیں. امید کرتا ہوں تو بیکار تو نہیں ہوں گے, بیدار ہی ہوں گے سارے. اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کے چہرے پر مت جائیے پورے مجمع کے اندر. بس میرا ایک ہی سوال ہے, کوئی بندہ ہے جو 1100 روپے غوث اعظم کے نام پر مدرسے کو دے دے پورے مجمع کے اندر؟ بس میں چندہ کرنے کا کوئی مقصد, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ اٹھ جائے نا تو ویلکم اور خیر مقدم اس کا نعرہ کی گونج سے کرنا. اللہ سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ یہ ہماری بستی ہے. اللہ سلامت رکھے. ہمارے کیا نام ہے ان کا جانتے ہیں؟ مصطفیٰ کے بہنوئی ہے ماشاءاللہ. دو بندوں نے ہاتھ اٹھائے, ایک بندے کا سوال کیا تھا, دو نے ہاتھ اٹھائے. یہ احمد علی صاحب نے 1100 روپے دیے اور 1100 روپے جو ہاتھ اٹھایا ہمارے علی جان مستری نے اٹھایا. اللہ سلامت رکھے. پورا مجمع زوردار کہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بستی منصور پور کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر چودراہٹ دکھانی ہے نا تو پھر دینی کاموں میں دکھایا کرو. اگر تمہیں بڑا بننا ہے 1200 روپے دیے ماشاءاللہ. میں نے ایک سے کہا تھا اگر تمہیں کچھ دکھانا ہے, آج لوگ ہم نے بھی دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے, اگر بستی میں فائشہ عورتیں آ جائیں نا تو 30-30 ہزار روپے لوگ ان پہ لٹا دیتے ہیں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دین کے لیے بھی کوئی درد ہے کہ نہیں ہے. میں نے ایک بار کہا اور دو بندوں نے جواب دیا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں جب اس دنیا میں ریکارڈ بنتے ہیں نا تو ٹوٹتے بھی ہیں, ریکارڈ بنتے ہیں تو ٹوٹتے بھی ہیں. اللہ سلامت رکھے. ہمارے یاسین بھائی کو 200 روپے عنایت کیے. غوث اعظم کے نام پہ 2 آدمی اٹھے. اب میں دیکھتا ہوں کہ پنجتن پاک کے نام سے کوئی اٹھ سکتا کہ نہیں اٹھ سکتا. یہ 2 لوگ جو اٹھے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی. شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے, اور لوگ آتے ہیں محفلوں میں تو آتی ہے رونق. اور محمد علی اور علی جان مستری آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو بہار آئی ہے. سبحان اللہ, مدرسے کا فائدہ ہو گیا, باہر آئیے. یہ ہمارے علماء کی جانب سے 300 روپے عنایت کیے گئے. اللہ ان کے ہدیے قبول فرمائے, ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے. آمین اللہم آمین. یہ 2 لوگ اٹھے ایک بار کے کہنے میں, اللہ سلامت رکھے. لیکن ہماری بستی میں ایسے ہماری بستی کے نوجوان چمکتے ہوئے ستارے, ابھی میں اگر نام لینا چاہوں تو بہت سارے, لیکن نام نہیں, اپنی مرضی سے. حضرت پنجتن پاک کے نام سے کوئی بندہ ہے جو 1100 روپے سے آگے بڑھ جائے, چاہے 100 روپے ہو, اور جو بھی بندہ اٹھ جائے نا تو زوردار نعرہ لگانا, اور یہ کہ سوچ کر کے لگانا, اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا, اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا. ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ 200 روپے ہمارے مفتی عبدالواحد صاحب کے بیٹے نے عنایت کیے ہیں. اللہ ان کے صدقے. حکیم جی نے 200 روپے پیش کیے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ میری نگاہیں جہاں جا رہی تھی نا, میری نگاہیں جہاں جا رہی تھی وہ بندہ اٹھ گیا, شاید کہ اٹھ گیا ہے. میری نگاہیں پہنچ رہی تھی وہاں تک, لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے آری بھائی یہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا تو معاملہ اللہ نے عروج عطا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ یہ ہمارے 2000 روپے عنایت کی, اور گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے, ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے, اور دشت نبی بے صاحب ایمان ہو گئے. نہ جانے کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ, نہ جانے کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ. ارے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے علی بھائی جنہوں نے 2000 روپے عنایت کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے جائز کاروبار میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے.
اب منصور پور کے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، کتنے جوان ایسے ہیں کہ جو اپنی ماں کے نام پر 500 روپے انعام کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنی ماں کے نام، اس ماں کے نام پر کہ جس نے ساری زندگی تجھے دے دی، اپنے جگر کا خون دودھ کی صورت میں پلاتی رہی، اگر ایک بندہ بھی انشاءاللہ اٹھے گا تو دوسرے کو سہارا ملے گا، اور امید کرتا ہوں کہ ماں کے نام کی لاج بچانے والا اس منصور پور کی دھرتی میں کوئی شیر ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت جس بندے کو بھی کھڑا کرے، آپ دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کی ماں کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے، اور اگر موت ہو گئی ہے تو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے کیا نام ہے اس کا، شمس الدین بھائی، یہ بندہ پہلا بندہ ہے جس نے اپنی ماں کے نام پر 500، یہاں سینکڑوں کا مجمع ہے یار، لیکن پیار جس کے دل میں ہوتا ہے نا، عقیدت جس کے دل میں ہوتی ہے، یہ پہلے بندے جنہوں نے اپنی ماں کے نام سے 500 روپے عنایت کیے ہیں، اللہ ان کے صدقے قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ بہتر صلہ عطا فرمائے، جزائے خیر فرمائے، آمین۔ اللہم ہماری بستی میں شاید یہی اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ ادھر سے آئے تھے، اگر ادھر سے بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا، اللہ سلامت رکھے، ادھر سے بھی کوئی ہاتھ ہی اٹھ جائے، اللہ سلامت رکھے۔ لیجئے ہمارے اسٹیج والے، یہ ہمارے قاری صدام صاحب، اللہ سلامت رکھے ان کو، ہمارے ساتھی قاری صدام 500 روپے اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی جانب سے پیش کیے، اللہ ان کے صدقے قبول فرمائے۔ لیکن میرا سوال آپ لوگ سامنے والوں سے، 1000 پرسوں دیے، اللہ سلامت رکھے، لیکن میرا سوال جو ہے نا سامنے والوں سے ہے، اب عارف بھائی جو ہے اس سامنے والوں میں موجود ہیں، لیکن یہ اکیلے تنہا نہیں ہے، اب ان کے کاندھے سے کاندھا کوئی ملا سکتا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اس والے لوگ یہ جو ادھر والی لائن میں بیٹھے، اگر کوئی ایک بندہ کھڑے ہو جائے تو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، اللہ رب العزت، اور امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی، اللہ جسے اٹھتا وہ نہیں ہے، خود نہیں اٹھتا، اللہ جسے توفیق دیتا نا وہی اٹھتا، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اٹھنے والا ہے۔ 500 روپے اپنی ماں کے نام پر، اور ایمان یہ رکھیں کہ اتنے لوگ ہیں، اگر کسی کی آمین اللہ نے قبول کر دی نا تو پھر ماں کا بھی اور بیٹے کا دونوں کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے ہماری بستی کے جو جوان ہیں، ان کے دلوں میں جذبہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارے بھائی ادھر سے اٹھے ماں کے نام پر، یار ماں کا نام میں نے اوپن کیا تو ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، آپ کی بھی ماں ہوگی، ماں ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، کوئی ایک بندہ ہے کوئی کھڑا ہونے والا، انشاءاللہ اگر کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب دعا کریں، نہ جانے کس کی دعا اللہ رب العزت قبول کر لے۔ اس والی لائن سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کسی نہ کسی کو توفیق ضرور دے گا، اور جو بھی اٹھ جائے اللہ رب العزت کی پاکیزہ بارگاہ میں بس یوں کہتا ہوں میں تو کہ رب تعالیٰ اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے یہ ایوب صاحب کے بیٹے ہیں اور عارف بھائی کے بھائی ہیں، اپنی ماں کی جانب سے ماشاءاللہ جب کوئی نہیں اٹھ رہا، جہاں کوئی سب جو ہے خاموش ہو گئے، وہاں انہوں نے جو ہے اس کمان کو تھاما ہے۔ یہ محمد عارف بھائی کے بھائی ہیں جنہوں نے 500 روپے اپنی والدہ کے نام پر عنایت کیے مدرسے کے لیے، پروردگار عالم کے صدقے قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ بہتر صلہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو علم کی بنیاد پر بولا ہے خامی رہی ہوں، مولا اپنے حبیب کے سب کے معاف فرمائے۔ سبھی حضرات بلند آواز سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔